PDM की तहरीक, PDM के रफ्तार और उसके आगे बढ़ने का, इस पर किसी किस्म का कोई ना कम्प्रोमाइज़ है और ना हम इसको कोई तब्दीली लाएंगे। हाँ, अपने दोस्तों को अपने सफ में वापस जाने के लिए हमने कुछ उनके फैसलों का इंतज़ार किया, हमने कोई बयान नहीं दिया आपको। और अब भी मैं कहता हूँ और उनसे भी कहता हूँ और जो मेरे साथ खड़े हैं उनसे भी कह रहा हूँ कि हमने बयानबाजी में बिल्कुल नहीं उलझना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले PDM की बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर PDM से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और अपने इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान साहब को पहुँचा दिए हैं। पीपल्स पार्टी के रिएक्शन पर आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़ेर सदारत PDM का इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी के फैसले पर मुशावरत की गई। मीडिया टॉक में मौलाना साहब ने शो कॉज नोटिस पर पीपल्स पार्टी और ANP के रवैये को गैर मुनासिब कहा और दो टोक अल्फाज में उन्होंने वाज़े कर दिया कि दोनों जमातों ने इत्तफाक राय के फैसलों की खिलाफ वर्जी की है, जिस पर वजाहत तलब करना हमारा हक है। अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के लिए मौका है कि वो अपने फैसलों पर नजरसानी करें और PDM से रुजू करें। उधर नून लीग का पीपल्स पार्टी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने का फैसला सामने आ रहा है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से शो कॉज नोटिस फाड़ने पर पार्टी रहनुमाओं को भरपूर रद्द-ए-अमल देने की हिदायत कर दी गई है, जबकि PDM के व्हाट्सएप ग्रुप से भी पीपल्स पार्टी और ANP को निकाल दिया गया है। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है, आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी, चूँकि हम PDM को 12 बार डिस्कस कर भी चुके हैं, उनके फ्यूचर के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास को मद्देनज़र रखते हुए आप समझते हैं क्या पीपल्स पार्टी और ANP अपने फैसलों पर नज़रसानी करेगी? देखिए जी, ये अपोजिशन के इत्तेहाद टूटते बनते रहते हैं। हम पहले 10 दफ़ा बात कर चुके हैं इस पे, और मैं तो पीपल्स पार्टी के बारे में आपको सारी बातें बता चुका हूँ कि जो तय हो चुका हुआ है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन 2016 की तरह लड़ेगी पीपल्स पार्टी, और PTI होगी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होगी, और ये सब एक ही जगह पे होंगे और नारे मारेंगे सब एक दूसरे के ख़िलाफ़, जैसे पिछली दफ़ा बिलावल मोदी का यार नवाज शरीफ को कहते थे और अब ये सारे इमरान खान को कह रहे हैं और कि कश्मीर बेच दिया। अब आप बताएं हमारी सियासत कहाँ खड़ी है? हमने ना पिछले वज़ीर आज़म को छोड़ा था, ना इस वज़ीर आज़म को छोड़ा है, क्योंकि सारे गद्दार हैं ना यहाँ पे। तो इस मुल्क का लायल कौन है, हमें ये ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये फतवा सबसे ज़्यादा आसान है जो फ़ौरन बिक जाता है, सौदा बिकता है इस मुल्क में। तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी पीपल्स पार्टी की झोली में जानी है, कौमी असम्बली वाली। ये थोड़ा सा इनसे निकल जाएंगे जो मामलात चल रहे हैं। कैबिनेट की रीशफलिंग है, आज फवाद चौधरी को वज़ारत इत्तलात, यानी ये तीसरा वज़ीर इत्तलात है, ये पहले वाला ही दोबारा आया है, लेकिन तीसरा वज़ीर इत्तलात की सूरत में चौथा बंदा बन गया, क्योंकि फिरदौस आशिक अवान, शिबली फराद, फवाद चौधरी और फिर फवाद चौधरी। जो हम कहते हैं ना कि ये कैबिनेट में कपड़े बदलते रहते हैं इन सब के, ये पॉलिसियों पे बात नहीं हो रही। जब फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात थे तब भी वज़ीर आज़म कहते थे हमारी पॉलिसियाँ उजागर नहीं हो रही। शिबली फराद साहब को आज फरागत मिली है तो वो भी इसी बुनियाद पे मिली है, हालांकि वो बड़ा अच्छा अपनी जगह काम कर रहे थे, फवाद चौधरी अपनी जगह काम कर रहे थे, अब ये फिर दोबारा करेंगे। तो असल बात हिज़्ब इख्तलाफ से ज़्यादा हुकूमत की कारकर्दगी की है कि ये कहाँ खड़े हैं, इनका अपना बयानिया क्या है। पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, उन्होंने तो इसका फ़ायदा ही उठाना है। 2 साल आराम से बैठे रहे ना पहले, PDM जब नहीं बनी थी, अब जब बन गई है तो वो ज़ाहिर है इसके अंदर फिर बारीक वारदातें हैं, बारीक काम वो होते हैं पाकिस्तानी सियासत के अंदर। वो हो गया कि PDM जिसकी सरबराही में बनी, जिसकी मेज़बानी में बनी, वो पीपल्स पार्टी थी और सबको इकट्ठा किया। अब अपना अपना मतलब निकाल के सब साइडों पे हो रहे हैं, यही सियासत का नाम है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हम बयानात क्यों बार बार कहते हैं कि जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में थे तो IMF से लेके यहाँ तक कहते थे। तो ये हम जितनी दफ़ा मर्जी चला लें इनको असर नहीं पड़ता। सबको पता है कि हमारा वोटर फॉलोअर अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, काम कर रहा है, लेकिन इस मुल्क को भी तो चलाना है ना। आप कब तक बयानबाजी के साथ चलाएँगे? देखें आज सीमा आज ज़मानत पर रिहा हो गई, 3 साल से ज़्यादा उसको आपने अंदर रखा। जितने उसके ऊपर करप्शन के केस थे उन सब में नैब उनको क्लोज कर चुका, और केस कौन सा बाकी था जिसमें ज़मानत हुई है? वो ये हुई है कि जी असासे अपनी आमदनी से ज़्यादा बनाए। अच्छा, जिनमें करप्शन के इल्ज़ामात थे वो तो केस आपने क्लोज कर दिए, तो असासे कहाँ से बन गए भाई? सवाल ये है। और इसी की बुनियाद पे ये वो पहला अफसर था जो बुनियाद बना नए पाकिस्तान में अफसरों के काम ना करने की, कि लोगों ने कहा एक डूअर अफसर था
اس نے کام کیا, اس کو یہ سزا ملی. یہ پرائم منسٹر کو آج بھی سمجھ نہیں آ رہی, یہ نیب کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. ان کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان میں اگر آپ کو ڈیلیورنس لینی ہے تو ان افسروں کے علاوہ تو آپ کہیں سے نہیں لے سکتے. آپ کو 4 افسر پسند نہیں, آپ ان کو پوسٹنگ نہ دیں. لیکن جو لوگ آپ نے لگائے, وہ جو 4 چیف سیکرٹری, 6 آئی جی آپ بدل چکے, کیا دیا آپ نے پولیس ریفارمز میں؟ کچھ بھی نہیں کیا. اب اصل پیپلز پارٹی اور ANP ہوں, PDM اپنی جگہ پہ الگ الائنس کی صورت میں برقرار رہے, وہ ان کی انہی غلطیوں سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور وقت آنے پہ پھر دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے. یہ جو آج بیانات دے رہے ہیں, پھر وہ 90 کی سیاست کی طرف پیپلز پارٹی اور نون جا رہے ہیں, آپ یقین مان لیں کہ یہ اگلے 3-4 مہینے میں پھر دوبارہ اکٹھے ہوں گے اور پھر اسی حکومت کے خلاف ہوں گے, کیونکہ یہ سب اپنی اپنی نوکریاں کریں گے, اپنے اپنے ریلیف لیں گے. اور چونکہ گورنمنٹ نے طے کر لیا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ حماد اظہر کتنے بڑے فلاسفر ہیں فائنانس کے, کہ ان کے ساتھ شوکت ترین پہلے سے لگے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی ان کا کیس ہوگا, اس کا اعتماد کتنے دن کا ہوگا وزیر خزانہ کا, جس کو آپ نے چارج دے دیا اور یہ بتا دیا کہ شوکت ترین وزیر خزانہ ہوں گے. پالیسیوں میں تبدیلی کی بھی آپ اشارے دیتے ہیں کہ IMF سے ہم ری نیگوشیٹ کریں گے, تو شوکت ترین آئیں گے تو کریں گے, اور پھر ہم مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. ہمارے لیے گمبھیر مسائل ہیں اور اس کا حل نیشنل ڈائیلاگ ہے, وہ آج کر لیں, کل کر لیں, پرسوں کر لیں, اس کے بغیر آپ سب ہم بند گلی میں ہیں. جی ایاز صاحب. نظر ثانی کا تو اب فی الحال تو سوال ختم ہو گیا. اب وہ انہوں نے کہا کہ جی 9.5 انکار ہی سمجھو. دونوں طرف سے اسی طرح کی بات ہو رہی ہے. اگرچہ مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے تھے کہ بیان بازی سے پرہیز کرنا چاہیے, میں سب سے کہوں گا, لیکن بیان بازی تو شروع ہو چکی, اس میں تو صرف اضافہ ہوگا, یہ کمی نہیں ہوگی. اور عبدالغفور حیدری صاحب نے جس طرح سے کل ریئیکٹ کیا تھا, شاید خاقان عباسی صاحب نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا تھا, اس سے پہلے حالانکہ رانا ثناء اللہ کو میں نے سنا, مریم, وہ بڑی میجرڈ گفتگو تھی, لگ رہا تھا کہ وہ اس حد تک نہیں جانا چاہ رہے کہ اختلافات بہت زیادہ ہو جائے. لیکن اس کے بعد عبدالغفور حیدری صاحب اور پھر شاید خاقان عباسی صاحب کو سننے کے بعد سمجھ آ گئی کہ نہیں, یہ ظاہر ہے یہ ہوتا ہے, وہ ہر پارٹی کا ایک فیس, اس میں ہارڈ لائنرز بھی ہوتے ہیں اور کچھ سافٹ بھی ہوتے ہیں لوگ کے جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ معاملات اس حد تک نہ بگڑے. وہ تو معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی نے اگر جو اس نے گین کرنا تھا اگر کر لیا, وہ علیحدہ ہوگی, یہ تو ویری گڈ. چلیں, یہ تحریک شروع اسی لیے ہوئی تھی کہ اپنا اپنا حصہ لے لیں. اب نیکسٹ PMLN کی باری ہے. اگر ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں, وہ چیزیں اپنی جو وہ چاہ رہے ہیں کسی حد تک ان کے مطالبات پورے ہو جاتے ہیں, تو PMLN بھی علیحدہ ہو جائے گی. تو اس کے بعد نقصان فضل الرحمان صاحب اکیلے رہ جائیں گے, کیونکہ فضل الرحمان صاحب کے ظاہر ہے ان دو پارٹیز کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں. فضل الرحمان صاحب کے اتنے سٹیکس نہیں ہیں اس سسٹم میں, اور فضل الرحمان صاحب ہی سب سے زیادہ گورنمنٹ کے حوالے سے ہارڈ لائنر ہیں, اور ظاہر ہے اس حد تک پہنچانے والے اس میں عمران خان صاحب کا بڑا رول ہے. وہ جس طرح سے ڈائریکٹ اٹیک کرتے رہے فضل الرحمان صاحب پہ, تو وہ جواب تو آنا تھا. تو وہ تو ایک دن کے لیے بھی اس حکومت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا بس چلے تو صبح ان کو کان سے پکڑ کے باہر نکالیں اور پھر الیکشنز کی طرف جائے. اور ظاہر ہے فضل الرحمان کا یہ بھی ہوا کہ وہ بہت مدت بعد یہ ہوا ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں, ورنہ وہ تو ہمیشہ ان ہوا کرتے تھے اور اسی بنیاد پہ ان کو اچھا عہدہ بھی مل جایا کرتا تھا, اس لیے وہ تو سکون سے رہا کرتے تھے. تو اگر مجھے اس وقت کا خوف ہے جب PMLN کے معاملات طے ہو جائیں گے اور اس کے بعد فضل الرحمان صاحب پھر اکیلے کیا تحریک چلائیں گے, جو بھی معاملہ ہے. پیپلز پارٹی اب گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی. ظاہر ہے جو جب پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پیپلز پارٹی والے بات کر رہے ہوں گے تو وہ جس طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے 2014 میں, اس طرح وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے. تو یہ ایک سٹرینگتھ تو ملے گی گورنمنٹ کو, ظاہر ہے ایک لیجیٹیمیسی بھی ملتی ہے, آپ کو ایک اخلاقی برتری بھی ملتی ہے کہ دیکھیں جی جمہوری قوتیں ہمارے ساتھ ہیں. یہی اخلاقی برتری اس وقت نواز شریف صاحب کو ملی ہوئی تھی جب عمران خان صاحب اکیلے باہر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب پھر اکیلے ہیں, وہ اکیلے نہیں رہے. اب ظاہر ہے اب پیپلز پارٹی اگر ساتھ ہوگی, ANP جمہوریت کے لیے ساتھ ہوں گی نا, اس وقت تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ جمہوریت کے لیے ساتھ ہے نواز شریف کے, اور تو انہیں کوئی مفاد نہیں تھا. لیکن اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید ان کا کوئی مفاد تھا اس اتحاد میں, اور مفاد لے کے اب آ رہے ہیں. بات ایک ہی ہے, جمہوریت کے لیے اس وقت بھی وہ ساتھ تھے گورنمنٹ کے, اب بھی ساتھ ہوں گے, تو میرے حساب سے ان کا رول تو نہیں چینج ہوا. جی فیصل حسین صاحب. یہ ایاز صاحب نے جو بات کی نا, پیپلز پارٹی کو اپنے مفادات حاصل ہو گئے, پیپلز پارٹی الگ ہو گئی, مسلم لیگ نون کو اپنے مفادات مل جائیں گے, اس کی چیزیں مینیج ہو جائیں گی, پھر وہ الگ ہو جائے گی.
اب یہی باتیں تو ہم اتنے عرصے سے کر رہے تھے. ہمارے عامر بھائی جو ہیں بڑے جذباتی ہو جاتے تھے, غصے میں بھی آ جاتے تھے. تو یہ اتحاد جو ہے نا یہ بنا ہی نہیں تھا عام آدمی کے لیے. یہ اتحاد دیکھیں, اتحاد کا ان کا اعلان یہ ہوا کہ ہم نے حکومت گرانے کے لیے یہ اتحاد بنا ہے, اور ایک دوسرے کو یہ پچھاڑنے میں لگ گیا, پچھاڑ بھی دیا انہوں نے. اگر اس میں اتحاد بھی دیکھا جائے تو اس کی اچیومنٹ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا گول جو ہے وہ 100% اچیو کر لیا. مسلم لیگ جو ہے وہ لائن میں لگی ہوئی ہے, وہ بھی اچیو کر لی. لیکن یہ اتحاد جو اپوزیشن کا جو اتحاد تھا وہ جو بنیادی طور پہ غیر فطری اتحاد تھا. اچھا, پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس طرح ایک اپوزیشن اتحاد کی جو ایک اہم اور سرکردہ جو ہے وہ ایک اکائی ہو سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی کی تو 13 سال سے سندھ میں حکومت ہے, بلا شرکت غیر حکومت ہے. سندھ میں جو تباہی مچی ہوئی ہے اس کی تباہی کا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان صاحب نہیں ہے, اس کی تباہی کی ذمہ دار تو صرف اور صرف جو ہے پیپلز پارٹی ہے. اچھا, جو پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہے وہ سندھ کی تباہی پر تو ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں تھی. کیوں تیار نہیں تھی؟ پیپلز پارٹی کی محبت میں یا اس خوف میں کہ پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی یا الگ ہو جائے گی. آج کیا کیا پھر پیپلز پارٹی نے؟ اب یہ سندھ کے مسائل پہ اب بات کریں گی, اور بات کریں گی تو وہ کس منہ سے بات کریں گی؟ کراچی میں اتنا بڑا انہوں نے جلسہ کیا, جلسے کی تعداد پہ چلے ہم بات نہیں کرتے, لیکن اس پورے جلسے میں سندھ کے مسائل پہ اور کراچی کی تباہی و بربادی پہ کسی ایک لیڈر نے جو ہے وہ ایک جملہ بھی نہیں بولا. اور ایسا لگ رہا تھا کہ سندھ اور جو کراچی ہے یہ کوئی دنیا کا بہت ہی جو ہے وہ آئیڈیل ترین شہر ہے, اور جن کو پورے پاکستان کو جو ہے وہ سندھ کا جو ہے یہ ماڈل ہے, اس کو ماڈل بنائیں گے. جیسا سندھ بنا دیا پیپلز پارٹی نے, جیسا کراچی بنا دیا, اس طرح ہی جو ہے پنجاب کو, دیگر صوبوں کو جو ہے ماڈل بنائیں گے. تو یہ ان تمام جماعتوں کی یہ منافقت تھی. یہ منافقت جو کر رہے تھے یہ اپنے ساتھ کر رہے تھے اور ایک عام آدمی کے ساتھ کر رہے تھے. یہ عوام کو یہ بیوقوف بنا رہے تھے. اچھا, صرف عوام کو بیوقوف نہیں بنا رہے تھے بلکہ آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں اور کل بھی یہ سمجھ رہے تھے عوام نے بیوقوف بننا بھی ہے, اور یہ سمجھنا بھی ہے کہ یہ اتحاد جو ہے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ قائم کیا گیا. یہ اب بھی جو قائم ہے, یہ بالکل ایاز صاحب کی بات صحیح ہے. ہم تو روز اول سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ بھی اپنے معاملات طے کرے گی, الگ ہو جائے گی. اکیلے فضل الرحمان صاحب رہ جائیں گے, اس لیے جائیں گے کہ ان کے جو ہے کوئی اسٹیک کچھ ہے نہیں, اور یہ ویسی بھی پی ڈی ایم تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے نام سے شروع ہوتا ہے, انہی کے نام پر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اب بیچارے صحافیوں کو پہ حالت پہ بڑا یعنی کہ کہہ لیں ترس ہی آتا ہے. بیچارے بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے, اب کیا ان پہ رائے دیں؟ رہنے دے. نہیں, آپ کرنا چاہتے ہیں بات, نام لینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں رہنے دیں, بہت جی بریگیڈیئر صاحب مشکل میں بیچارے بڑے رہنے دیں. صحیح ہے بریگیڈیئر صاحب. تو آپ بات چار مہینے سمجھ رہے تھے بھائی اتحاد کامیاب ہوگا, فارغ ہو جائے گا اپنا. جی بریگیڈیئر صاحب, دیکھیں یہ ڈیموکریٹک آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کا نہیں کہہ رہا تھا, اپنے آپ ہی کو سمجھ جاتے ہیں. میں نے تو آپ کا کہا ہے کہ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. جی بریگیڈیئر صاحب, آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کی بات, آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کا نام کیونکہ بھائی آپ کی تو کوئی رائے نہیں ہے, آپ کی تو کوئی رائے نہیں ہے. کہیں کھڑے ہوں گے تو کوئی بندہ تبصرہ کرے گا نا. چلیں ٹھیک ہے, عامر صاحب فیصل کا موقع دیں. بریگیڈیئر صاحب اور رانا صاحب بریگیڈیئر صاحب دی سن لو, ورنہ اتحاد بنانا پینا جے سانو باقی 3 مہینے رہ کے نہیں. سر میں بریگیڈیئر صاحب دا نام سن دے نال کمن لگ گیا. عامر صاحب میں نے تک کرنے کی تھی, میں نے عامر بھائی غصے میں نو لڑائی. اچھا دیکھیں, بات یہ کہ دونوں 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت, پہلے 2 تھیں. اب بات یہ کہ کیا یہ ڈیموکریٹک وے ہے جس طریقے سے جمہوری پارٹیاں کر رہی تھیں پی ڈی ایم میں. مولانا فضل الرحمان کی میں پارٹی کو جمہوری پارٹی نہیں کہتا, اے این پی باقی پارٹی جو بھی ہیں, مولانا محمود چکدئی والا, آپ نے 2-5 سال پورے کیے. آئی تھنک دا بیسٹ, کوئی جھگڑے کی نہیں تھی, ملک کو تباہ کرنے کی, اکنامک اتنا نقصان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. 5 سال کرنے تھے خود بخود. اگر یہ ڈیلیور نہیں کرتے تو ان کو کیوں عوام سلیکٹ کریں گے؟ اور سیکنڈ یہ ہوتا ہے, دیکھیں آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کا اتنا اچھا بیہیویئر کیوں نہ ہو, ان کی اتنی سی گورننس کیوں نہ ہو, وہ اتنا اچھا عوام کو ڈیلیور کریں کہ کبھی کوئی بھی فوج کی طرف دیکھے بھی نہ. ایکچولی یہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جب یہ نہیں ہوتی تو پھر لوگ دیکھنا شروع کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے جو اس وقت پاکستان کے حالات جا رہے ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا سیلف انٹرسٹ, اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ اور اپنا بزنس انٹرسٹ یہ دیکھ کے وہ چل رہے ہیں. دے آل جوائن ٹوگیدر. جس چیز کا مسئلہ حل ہوتا جا رہا ہے وہ آہستہ آہستہ نکلتا جائے گا. لاسٹ پہ پھنسی رہے گی اس وقت پی ایم ایل این, کیونکہ ان کے کیسز بہت زیادہ ہیں, بہت بلاک ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کو ایسے چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. اب میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان کو خود بجائے اس کے کمیٹی اسپیکر اسمبلی کو کہیں
خود والنٹرلی کہنا چاہیے تھا کہ آئیں اب آگے بیٹھ چلیں, نیشنل ڈائلاگ کریں, ہم اوپن ٹو ڈسکشن ہے, جو مرضی ڈسکس کریں, اور وہاں جا کے بے شک کہہ دیں کہ یہ کرپشن کی بات ہے, اس پہ نیب کے کہیں چلے, وی کانٹ ہیلپ اٹ, بٹ لیٹس اٹ آل. باقی کتنے آپ نے ریفارمس کرنے ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں, ملک کے عوام کے لیے جو عوام نے نمائندے چنے ان کے لیے کام کرتے ہیں, وہ بھی نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے یہاں پر اس کو کرنا چاہیے. ادروائز اس وقت پی ٹی ایم از آلموسٹ فنشڈ, اور اس طرح کا اتحاد جب ایک دفعہ ٹوٹتا ہے تو وہ ٹوٹتا ہی جاتا ہے, پھر اس کو جوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میرے نہیں خیال کہ ہمیں اس سے ابھی کوئی امید رکھنی چاہیے. آپ دیکھیں گے ایکچولی کتنی پارٹی رہ گئی ہیں اب, صرف پی ایم ایل این اور جے یو آئی, باقی تو چھوٹی پارٹیاں دے اسمال انٹرسٹ ان کا, تو یہ نکل جائیں گے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ ختم ہو چکا ہے. بہتر ترین ملکی مفاد میں اس وقت پارٹیز کو چاہیے کہ آپ کنسٹرکٹیو بات کریں, اسمبلی میں آ کے بیٹھیں, اسمبلی کو چلائیں, عوام کے مسائل حل کریں, وہاں پر جتنا ایکسرسائز کرنا آپ کریں, لیکن آپ آ جائیں جمہوری طریقے میں تاکہ ملک کا نظام کر سکے. ملک کو ہم نے تباہ نہیں کرنا, اور اس لیے تمام پاکستانیوں کو, چاہے ہمارے جرنلسٹ ہیں, چاہے بزنس کمیونٹی ہے, پولیٹیشین ہے, وی آل آر اے پارٹ آف سوسائٹی, ہمیں مل کے اس کو چلانا چاہیے. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, تمام پی ڈی ایم میں جتنی اتحادی جماعتیں تھیں ان کا دیکھ لیں, یہ جو اتحاد تھا اس کو غیر فطرتی کہا جا رہا تھا. دیکھیں ان میں اختلاف نکل آئے. ماضی کی جو آپس میں دشمنی تھی ان میں پیپلز پارٹی نون لیگ میں, وہ نہیں, انہوں نے بڑی چاہا کہ جوڑا جائے, ان کو چھپایا جائے, لیکن یہ آپس میں لوگوں کے سامنے نعرے بھی لگاتے رہے, لیکن وہ باتیں چھپ نہیں سکی. پیپلز پارٹی کا ایک اپنا انداز ہے, جس کے بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ان ہاؤس چینج کرنا چاہیے, جس طرح بھی انہوں نے سیاست کرنی ہے. وہ ان کی طرح نہیں چاہ رہے تھے کہ استعفے کریں, لانگ مارچ کریں, کیونکہ وہ اپنے ماضی کے ایکسپیرینس وغیرہ وہ ان کو بتاتے تھے. تو یہ تمام صورتحال ہے کہ ان کے اتحاد آپس میں جو باتیں چیت کرتے تھے, اس میں پھر دیکھیں سینٹ کے انتخاب میں کھل کے سامنے آ گئے, انہوں نے گین کر لیا, یہ پیچھے رہ گئے. یہ اپنا چاہ رہے تھے بندہ, ان کے آپس میں اختلافات رہے ہیں شروع سے, اور جو آپس میں پارٹیاں اختلاف کرتی رہی وہ گورنمنٹ کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں. گورنمنٹ کو تو انہوں نے فائدہ ہی پہنچایا. گورنمنٹ کے لیے یہ ہو گیا کہ گورنمنٹ کو اب ریلیف ہو گیا, گورنمنٹ صرف ہم ان کو چھوڑ کے اپنے کاموں پر لگ گئی ہے کہ دوسری طرف, تاکہ عوام پر کرے. عوام کو جو پی ڈی ایم سے توقع تھی کہ جی ان کو ریلیف دلایا جائے گا, ان کے حق کے لیے بات چیت کی جائے گی, لیکن وہ کچھ نہیں ہو سکا, وہ ادھر کے ادھر ہی رہ گئے. اب یہ سیاست میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں رمضان کے بعد شاید کوئی ان میں سے اٹیمپٹ کرے, پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی جھکاؤ دکھایا جائے, لیکن آج کی بات سے لگ رہا ہے کہ یہ جو اتحاد ٹوٹا ہے یہ مشکل سے جڑے گا. لیکن یہ سیاست میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, جب ان کو مفاد نظر آئے گا سب پھر اکٹھے ہو جائیں گے. بالکل جی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سیاست میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, یہ مفادات کی ایک اتحاد تھا اور یہ دوبارہ بھی مل بیٹھ سکتے ہیں. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہوگا, کیا وزیر اعظم اور جہانگیر ترین کے درمیان برف پگھلنے کا امکان ہے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے تو رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. کل پاکستان میں پہلا روزہ ہوگا. ہمارے تمام دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کی یہ ساعتیں, یہ گھڑیاں مبارک ہوں بہت بہت, اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں رحمت کرے اس مبارک مہینے کے صدقے. اب بڑھیں گے اپنے سوال کی طرف. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے منی لانڈرنگ کے الزامات پر ایف آئی اے کے سوالوں کے جوابات جمع کرا دیے ہیں. ایف آئی اے جوابات کا جائزہ لینے کے بعد 22 اپریل کو عدالت میں جمع کروائے گا. اور دوسری طرف جہانگیر ترین کے حامی اراکین اسمبلی کی طرف سے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا گیا ہے. خط پر 19 اراکین اسمبلی کی جانب سے دستخط بھی کیے گئے ہیں, جس میں جہانگیر ترین سے متعلق حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے پرائم منسٹر سے ملاقات کا وقت مانگا گیا. اور خط میں یہ کہا گیا ہے کہ مخالفین ایک منصوبے کے تحت جہانگیر ترین کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور وزیر اعظم کو بھی اس ایشو پر گمراہ کر رہے ہیں. اس لیے معاملے کی تحقیقات کے لیے غیر جانبدارانہ ٹیم بنائی جائے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حوالے سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے صاف صاف الفاظ میں یہ واضح کر دیا ہے کہ کوئی کتنا بھی طاقتور ہو, قومی دولت لوٹنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا, احتساب سب کے لیے ہوگا. ایاز خان صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. اب یہ جو ایشو ہے پرائم منسٹر اور جہانگیر ترین, یعنی پاکستان تحریک انصاف اور جہانگیر ترین صاحب کے درمیان کہا جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم اور جہانگیر ترین کے درمیان برف پگھلنے کا امکان ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو جہانگیر ترین صاحب کا اتحاد ہے, اس کو آپ ایک پی ڈی ایم ہی سمجھیں. یہ بھی ایک طرح سے پی ڈی ایم ہے, جو ظاہر ہے ان کا بھی ایک ہی مطالبہ ہے. بیسک مطالبہ تو وہی ہوتا ہے کہ جی وہ بس جاندی کرو, چھوڑیں, اب مطلب اس طرح نہ کریں.
کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کو کچھ لوگوں پہ شبہ شروع سے ہے کہ وہ ان کے خلاف وہاں بیٹھ کے پرائم منسٹر صاحب کے نہ صرف کان بھرتے ہیں بلکہ وہ اب عملی اقدامات بھی کرا رہے ہیں. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان دوستوں نے بہت عرصہ پہلے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب اگر گرفتار ہو گئے تو بلے بلے ہو جائے گی گورنمنٹ کی, لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ یقیناً لوگ ہیں. اس وقت تک تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی میں ہی ہیں, کہیں نہیں جا رہے. باقی لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کر کے چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات سنیں اور جہانگیر ترین صاحب سے جو زیادتی ہو رہی ہے وہ نہ ہو. لیکن آبویسلی اگر یہ معاملات اسی طرح آگے بڑھتے رہے اور یہ بات نہ سنی پرائم منسٹر صاحب کو, پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹائم ضرور دینا چاہیے, قانون سے ملنا اس نتیجے پہ پہنچنا چاہیے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ایک طرف کی بات سن کے سارے وہ جو معاملات اس حد تک بگڑے ہیں وہ اس لیے بگڑے ہیں. تو اب میرے خیال پرائم منسٹر صاحب کو ان سے ملاقات کر لینی چاہیے. تھوڑی سی برف تو اس سے پگھل جائے گی جب وہ ملاقات ہو جائے گی, اور اگر پرائم منسٹر کو لگے کہ واقعی جہانگیر ترین کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے ان کے قریب بیٹھ کے, تو اس کا پھر نوٹس بھی لینا چاہیے اور اس زیادتی کو ختم کرانا چاہیے. ادروائز وہ سمجھتے ہیں اور واقعی اداروں کے پاس اتنے ثبوت ہیں تو پھر ٹھیک ہے, وہ جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں, حکومت جاتی ہے تو جائے. عمران خان صاحب کہا تو یہی کرتے تھے, لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنا کہ کچھ لوگ چھوڑ جائیں اور حکومت چلی جائے اور وہ کسی اس پہ فیصلے پہ یو ٹرن نہ لیا جائے. میرے خیال یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں کچھ معاملوں میں, اور یہ بھی اس میں بھی لے لینا چاہیے, حرج کوئی نہیں ہے میرا خیال. جی بریگیڈیئر صاحب دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ جہاں بھی جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں, یہ تو ایک حقیقت ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے اپنے کلوز سرکٹ میں ایک دو ایسے لوگ ہیں جو کافی زیادہ ڈسٹینس کریٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک پرائم منسٹر پاکستان کو ایک بات سمجھنی چاہیے, آپ ایک کرائسس سے نکلتے ہیں, کرائسس سے نکل کر دوسرے میں آپ پرابلم میں جاتے ہیں. پہلے مولانا فضل الرحمان, پھر اس کے بعد کووڈ, اس کے بعد آپ پی ڈی ایم, اب پی ڈی ایم کا مسئلہ ختم ہوا ہے تو آپ نے ایک اور چلے گئے ہیں. سیکنڈ یہ کہ آپ کی پارٹی کے لوگ اگر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وی وانٹ ٹو میٹ, تو دے مسٹ ہیو ایکسیس ٹو دا پرائم منسٹر پاکستان ہو از دیئر پارٹی لیڈر آلسو. وہاں جا کے یہ ان لوگوں کو بریف کریں, کیا تو ان کے ساتھ کوئی اور ہو جو ان کو بریف کرے کہ واٹ جہانگیر ترین جانے واٹ از دا نیشنل لاز. اور اگر ہم نے پی ایم ایل این کو لیڈرشپ کو اور پیپلز پارٹی لیڈرشپ کو سون کو ہم نے ایسے کیا ہے تو میں اس میں نہیں کر سکتا, بٹ ہی مسٹ ایکسپلین ٹو ریمین اسٹیف نیک. اور آپ نے کہنا چاہیے کہ میں نے تو کچھ نہیں پہلے جس سے ڈائلاگ نیشنل ڈائلاگ بھی نہیں کیا, وہ یہ نہیں کرے, اس سے کرائسس دن بدن بڑھتی جائیں گی. اینڈ جہانگیر ترین از ناٹ اے ویری ایزی کیک ٹو ایٹ, پلیز وی مسٹ ریممبر. ان کے پاس بہت لوگ ہیں اور کہیں نہ کہیں ہر ایک جو 19 ہیں ان کے ایک کے ساتھ ایک اور کسی کا دوست ہوگا, اس سے ہی نمبر بڑھتا جائے گا. تو ہی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ملک کو کیا ضرورت ہے. یس جو بھی آپ نے کرے ناٹ کسی کے اچھالیں, بدنام کریں, ریپوٹیشن خراب کریں, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پی ٹی آئی کو اس کے بتانے کے لیے, اس لیے یہاں پر ملنا نہایت ہی ضروری ہے. جی عامر صاحب. جی سب کو مبارک, پوری امت مسلمہ کو مبارک, خیر ہوں, اور فیصل دکھی صاحب کو بھی مبارک. اور وہ مجھے یاد آیا پرائم منسٹر سے جو یہ انہوں نے ٹائم مانگا نا اور لکھا ہے کہ مخالفین, تو مخالفین ایک کا نام تو وہ بار بار لے رہے ہیں نا, اعظم خان جہانگیر ترین, تو شہزاد اکبر کا نام لے رہے ہیں, پھر زلفی بخاری ہیں. کیا وزیر اعظم روٹی کو چوچی کہتے ہیں کہ ان کو یہ لوگ سمجھا نہیں سکتے, بتا نہیں سکتے, اور وہ بس جو دل کرتا ہے یہ کر لیتے ہیں؟ بھائی پرائم منسٹر کی مرضی سے ہو رہا ہے سب کچھ. ہاں پرویز خٹک صاحب جب چیف منسٹر تھے تو ان کے ایم پی ایز کا ایک گروپ باغی بنا اور ان کو بنی گالا بلایا گیا, اور وہ سارے خوش آئے کہ پرائم منسٹر, اس وقت وہ چیئرمین پارٹی تھے, بڑی سنیں گے ہماری بات. وہ جب آ گئے سارے بیٹھ گئے اور چیئرمین صاحب تشریف لائے تو انہوں نے کہا جو پرویز خٹک کا مخالف ہے نا کھڑا ہو جائے. کوئی بھی نہیں بولا. تو یہ بات سارے پی ٹی آئی والوں کو پتہ ہے کہ پھر پرائم منسٹر بلائے گا تو پوچھے گا ایک ہی بات. تو تیاری پکڑ لیں جس میں حوصلہ ہے. لیکن جتنے لوگ اب بھی اس کے ساتھ آ رہے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ, یہ کوئی کم لوگ نہیں ہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, پہلے بھی ہوئے ہیں, لوگوں نے گروپ بنائے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ اتنی کمزور حکومت جس کی ساری بیساکھیاں اتحادی جماعتیں ہیں, ان کے اندر سے بغاوت ہونا,
یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو جس طرح یہ آج وہ کیبنٹ میں کہہ رہے تھے نا کہ جو مذہبی جماعت روڈ پہ کھڑی ہے وہ ان کو کچھ لوگ شر پسند مل گئے تھے اور وہ ہم سے مذاکرات کر رہے تھے اور پیچھے سے گینگ اپ ہو رہے تھے یہاں اسلام آباد آنے کے لیے. تو وزیر اعظم کو تو سارا ہی پتہ ہے نا ان سارے لوگوں کا، ناراضگیوں کا، گفتگو کا. میرا خیال ہے کہ جب حکومتوں کو کام کرنا، اور میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی یہ بات کی تھی، جب ہم بار بار یہ مشورہ دیتے ہیں نیشنل ڈائیلاگ اور حزب اختلاف سے بات کرنا، تو جہانگیر ترین سے بات کرنا بنتا ہے. یہ ایم پی ایز کی ویلیو یا ایم این ایز کو کریں نہ کریں، اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بات کرنا، اس کی گریونس سننا. میں نے اسی پروگرام میں بہت دن پہلے بتایا تھا جب جہانگیر ترین واپس آئے اور جب یہ 81 روپے کی پرائم منسٹر نے مبارکباد دی نا کہ میری معاشی ٹیم لے آئی ہے چینی کو، تو جہانگیر ترین نے لکھا تھا یہ چند دن میں دوبارہ 100 روپے ہو رہی ہے، آپ میٹنگ کر لیں لوگوں سے. تو پھر بھی پرائم منسٹر نے کسی سے میٹنگ نہیں کی. اور اب آپ دیکھ لیں حالت کیا ہو رہی ہے کہ 65 روپے چینی پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے اور وہ صبح سے شام تک لوگ لائن میں کھار ہو رہے ہیں. کبھی بھی اس طرح کی سبسڈی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ سسٹم پراپرلی ارینج نہ ہو. لائنوں میں لگا کے فکرے بنا کے نہیں ہوتا. پرائم منسٹر کو میرا خیال ہے اس رمضان المبارک میں تھوڑا سا ٹھنڈا ہونا چاہیے، روزے کے ساتھ سوچنا چاہیے اور اپنے لوگوں کے ساتھ ری آرگنائزیشن کر لینی چاہیے کہ یہ میں کیبنٹ بار بار بدلتا ہوں، انہی لوگوں کو پھر بلا ایک پورٹ فولیو سے دوسرے پہ نہیں. کچھ تو کمی ہے نا جو ان کی پولیٹیکل مشاورت میں ہے، جو ان کو چاہیے ہے وہ بہت ضروری ہے. فیصل حسین صاحب. دیکھیے جو عمران خان صاحب کا جو بھی دور اقتدار ہے وہ تو ایک بات کو ثابت کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اصولوں کا، نظریات کا اور اخلاقیات کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان صاحب نے تو زندہ لاشوں، پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو اور چپراسی کی سطح کے افراد کے ساتھ مل کے تو اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے. یہ سب القابات جو ہے عمران خان صاحب نے دیے تھے، کسی اور نے نہیں دیے تھے. اچھا، اور ان لوگوں کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایم کیو والوں کے بارے میں عمران خان صاحب کی رائے کہ انہوں نے ایم کیو والوں سے زیادہ نفیس آدمی دیکھا ہی نہیں کبھی. لیکن خود جب سے انہوں نے ایم کیو والوں کو نفیس کہا ہے، خود ایم کیو والے بھی جو ہے نا شرمندہ گھوم رہے ہیں. لوگوں نے ایم کیو والوں کو بھتہ خور کہا، دہشت گرد کہا، راک ایجنٹ کہا، قاتل کہا. نفیس آج تک کسی نے نہیں کہا. نفیس کہا تو ہمارے عمران خان صاحب نے جو ہے ان کو نفیس کہا. کہیں سے ایم کیو والے گزرتے ہوئے لوگ ان کو آوازیں باقاعدہ، یقین کریں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، سنجیدگی سے بول رہا ہوں، لوگ ان کو باقاعدہ آوازیں مارتے ہیں نفیس جا رہا ہے. یہ تو حال ہے یقین کریں عمران خان صاحب کا. اچھا، پھر انہوں نے جو پوری تحریک چلائی اپنی، وہ چلائی نواز شریف اور زرداری صاحب کی مخالفت میں. ان کو ثابت کیا ہے کہ یہ بہت بڑے پاکستان کے لٹیرے ہیں. عملی طور پہ کیا انہوں نے ان دونوں کا بگاڑ لیا؟ کیا اگر زرداری صاحب کو جتنا ریلیف ملا ہوا ہے تو اتنا تو ریلیف ان کو شاید نواز شریف کے دور میں بھی اتنا نہ ہوگا، یا ہوگا تو برات عمران خان کے دور میں کوئی مشکلات نہیں ہے. جب جو نواز شریف صاحب ہیں بہت سکون کے ساتھ جو ہے وہ اپنے علاج کے نام پر جیل سے باہر آئے اور پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہوا، علاج کے نام پر وہ باہر چلے گئے. 80,000 قیدی جو ہے وہ دیکھتے رہ گئے، ایک الگ ہی قانون بن گیا. تو جہانگیر ترین صاحب کا بھی وہ جب ان کو کچھ جو ہے ان کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب تو کچھ نہیں ان کا جو ہے وہ بگاڑ سکتے. تو جب عمران خان صاحب کو ضرورت ہوگی، جس دن وہ محسوس کریں گے کہ جہانگیر ترین صاحب سے خطرہ ہے، 24 گھنٹے میں ان سے ملاقات کر لیں گے. اور زیادہ ضرورت محسوس ہوگی ان کے لیے الگ قوانین بھی بن جائیں گے، ان کو الگ سے ریلیف بھی دیا جائے گا ایسے نواز شریف صاحب کو دیا گیا. تو کوئی اس میں اصولوں کا، نظریات کا ایشو ہے نہیں، اس لیے کوئی پریشان ہونے والی بات ہے نہیں. صحیح ہے جی. الیاس صاحب، دیکھیں جی، ملک میں اتنی بڑی سٹے بازی ہوئی ہے چینی کے معاملے میں. اس میں 18 شوگر ملیں ہیں جو انوالو ہیں، 600 ارب روپے کا وہ بتا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب خود بتا رہے تھے کہ ایف آئی نے انویسٹیگیٹ کیا. اس میں صرف جہانگیر ترین کی مل نہیں بلکہ دوسری ملیں بھی ہیں، سب کے بارے میں انویسٹیگیشن لگی ہوئی ہے. یہ ہے کہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کہ پرائم منسٹر کے قریبی ساتھی تھے، انہوں نے یہ کیا، سارا کیا. تو یہ ابھی معاملات دیکھے جا رہے ہیں، ان کو سارا دیکھ رہے ہیں. پرائم منسٹر اتنے ہیں نہیں ہیں کہ معصوم نہیں کہ ان کو خود کریں پتہ نہ دوسرے کان بھرتے ہوں کہ جی وہ چور ہے، یہ چور ہے. جو ایک کام ہوا ہے، جس کو پکڑا ہے، جس کے پیچھے اداروں نے کام کیا ہے، اور یہ انویسٹیگیشن آج سے نہیں ہو رہی تھی، 1 سال سے لگے ہوئے تھے اور اس کو دیکھ رہے تھے، جج کر رہے تھے کہ کہاں کہاں یہ ہوا ہے. اس کے بارے میں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے بھی، انہوں نے بھی یہ اس کے بارے میں ریکارڈ ان کا اٹھایا تھا. سارا ایک ریکارڈ ہے کہ جی چینی کی کس طرح سٹے بازی ہوتی ہے، کس طرح گٹھ جوڑ ہوتا ہے اور کس طرح اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ تمام ریکارڈ اکٹھا کیا. اب ایف آئی اس کو پروب کر رہی ہے، تو اس کو دیکھ رہی ہے، کوشچنر دے رہی ہے. ظاہر ہے یہ ریکارڈ ہے ان کے، پتہ چلا کہ اب جیسے کہ جی انہوں نے اپنے شیئرز کس طرح کیے ہیں. تو یہ تمام شوگر ملوں کے اب کے بارے میں ہو رہا ہے. اگر دیکھ لیں، اگر جو ٹھیک ہوگا اس کو رکھ لیا جائے گا، ان کو واپس ملاقات.
ہاں البتہ آج جیسے پولیٹیکلی ان کو جا رہے ہیں جی جہاں بھی جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے ایم این اے ایم پی ایز وغیرہ ظاہر ہے انہوں نے پارٹی کے لیے بڑا کام کیا اور لوگوں کی ان کی چھوٹی سی بات کرنی ہے تو وہ یہ جو تمام صورتحال ہے اس پہ دیکھیں اگر جو ثابت ہوگا تو اس کو گلٹی جو ہے جس نے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالا ہے اس کو سزا تو ملنی چاہیے. جی عامر صاحب. وہ پنجاب حکومت نے اگر ایک اچھا فیصلہ کیا تو وہ یہ کیا کہ چینی کی قیمت 85 روپے مقرر کر دی, اور ہمارے الیاس بھائی کہہ رہے ہیں سی سی پی نے بڑا کام کیا, کمپٹیشن کمیشن, اس نے تو کہا ہے قیمت مقرر ہی نہ کرو خراب ہو جاؤ گے. نہیں انہوں نے ریکارڈ اٹھایا تھا, یہ نہیں آپ بات کریں, پچھلے سال ان کا ریکارڈ اٹھا کے لے گئے تھے شوگرز ملز کا, تو یہ جو پروب کر رہے تھے ایف آئی اے کر رہی تھی. جی بالکل ان کو جرمانہ ہونا چاہیے تھا, ان کو تو چاہیے تھا. صحیح ہے جی, بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا ہوگا ہر شہری کی ویکسین تک رسائی حکمت عملی ہونی کیا چاہیے, یہ پوچھیں گے ایکسپرٹ سے بریک کے بعد. ناظرین, کرونا وبا ہر گزرتے دن کے ساتھ مہلک ہو رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے ہلاکت خیز ثابت ہوئے ہیں. ایک دن میں 118 ہلاکتیں رپورٹ ہو چکی ہیں. ملک بھر میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. 60 سے زائد عمر کے 13 لاکھ افراد کو ویکسین لگا دی گئی ہے اور آئندہ دنوں میں چین سے مزید 5 لاکھ ویکسین ملنے کا امکان بھی ہے. روس اور جرمنی نے بھی پاکستان کو 1.5 کروڑ ویکسین کی ڈوزز دینے کا اعلان کر دیا. وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ سپلائی امید کے مطابق رہی تو عید کے بعد تمام پاکستانیوں کے لیے ویکسینیشن کھول دیں گے. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں, ہر شہری کی ویکسین تک رسائی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے گورنمنٹ کی؟ اللہ کرے کہ کہیں پہ کوئی تو حکمت عملی ہو, بھی بارے میں ہو. اسد عمر ایک سانس میں کہتے ہیں کہ لوگ ویکسین کے لیے آ نہیں رہے, اور دوسرے سانس میں ہمیں خوشخبری دیتے ہیں کہ عید کے بعد ہم رجسٹریشن کریں گے سارے پاکستان کی. ارے بھائی 50 سال والوں کی رجسٹریشن 30 مارچ سے کی ہے, کس کو بلایا آپ نے؟ آج تک ان کی تاریخ نہ دی. ڈکوسلے بازی ہے, حکومت ہمارے سے نہ کھیلے, لوگوں کے ساتھ نہ کھیلے, اچھی طرح اور صحیح لائیں ویکسین اور لگائیں لوگوں کو. جی فیصل صاحب. دیکھیے دنیا ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ 6 ارب لوگوں کے لیے ویکسین کر لے, تو ہمیں 22 کروڑ کی کیسے مل جائے گی؟ ہمیں فوری طور پہ جو ہے ویکسین کی فلنگ کی حکمت عملی بنانا چاہیے. پاکستان کی کیپیسٹی ہے, جب تک یہ حکمت عملی نہیں بنائیں گے ہم اپنے تمام لوگوں کو جو ہے وہ ویکسین نہیں لگا پائیں گے. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ ان کے لیے کیا کیا ضرورت چاہیے. ویکسینیشن کب آئے گی, رجسٹریشن کب ہوگی, اور انشاءاللہ کب سے شروع ہو جائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے احتیاطی تدابیر کا ابھی بھی میڈیا پہ بہت بتانے کی ضرورت ہے. اس کو انفورس کریں تاکہ دونوں طرف ویکسین اور احتیاط دونوں سائڈ پہ سے چلیں گے تو انشاءاللہ پاکستان مشکل وقت سے نکل جائے گا. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, ان کے پاس نہ ڈیٹا ہے نہ مکمل, نہ لوگوں کو لگائی جا رہی ہیں. لوگ اس بارے میں ابھی کتنا شعور نہیں دیا جا رہا, تشہیر زیادہ کی جا رہی, لگائی کم جا رہی ہے. اس طریقے کو سادہ اور آسان بنانا چاہیے. ہر بندے تک ویکسین جانی چاہیے اور ان کو لگانی چاہیے, کیونکہ کہتے موبائل پہ میسج آئے گا, کسی کا نہیں آ رہا. صحیح. جی ایاز خان صاحب. دعا سیدھی بات ہے, نہ نومن تین ہوگا نہ رادھا ناچے گی. بھئی حکمت عملی تو تب بنے گی جب آپ کے پاس ویکسین ہو. آپ کے ویکسین ہی نہیں ہے, حکمت عملی کہاں بنانی ہے آپ نے؟ لیکن آنے کی امید ہے نا. پہلے ان سے کہ لے لیں, اس کے بعد حکمت عملی بھی بن جائے گی, لوگوں تک پہنچ بھی جائے گی, سب کو ویکسین لگ بھی جائے گی, اور 50 سال کی باری بھی آئی جائے گی. چلیں, وہ ایک میسج تو آ ہی گیا تھا نا. چلیں جی, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, خیال رکھیں. اللہ